अस्सलाम वालेकुम। मैं हॉस्टल में पढ़ती थी। मेरे साथ हॉस्टल में एक अंधी लड़की रहती थी। जब हम रोज़ सुबह सवेरे सोकर उठते तो वो कहती कि कल रात तुम्हारे साथ दो आदमी थे। मैं ऐसे गुस्से से डांट देती क्योंकि वो अंधी होकर मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही थी, पर वो कहती मैं अंधी हूँ इसलिए सब महसूस हो जाता है। मैंने तंग आकर कमरा ही बदल लिया, पर कुछ दिनों बाद ही मालूम हुआ कि मैं हामला हूँ, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। फ़ौरन उस अंधी लड़की के पास गई तो उसने मुजरिम का पता लगाने का तरीका बताया। इसके बताए तरीके पर अमल करते ही मैं आज शाम को सारा अपने शौहर के साथ तेरे रिश्ते के सिलसिले में आ रही है, तो शाम को तैयार रहना और चाय के साथ कुछ लवाजमात भी तैयार कर लेना। अम्मा ने खुशी खुशी आकर मुझे इत्तला दी तो मैं चौंक गई। यह क्या बात हुई अम्मा? मैं पढ़ना चाहती हूँ, आप इस रिश्ते से इनकार कर दें। मैंने अम्मा के पहलू से लगकर लाड से कहा तो वो मुझे देखने लगी। तेरा दिमाग तो ठीक है, तेरे बाप ने पता नहीं तुझे मैट्रिक कैसे करवाया, वो कभी ना मानेगा। और फिर तू पढ़ने जाएगी कहाँ? अपने इलाके में तो स्कूल मैट्रिक तक है। अरे अम्मा, मैं पढ़ने के लिए शहर जाऊंगी। कोमल और शिफा भी तो जा रही हैं। मैंने अपने इलाके में रहने वाली दो बहनों की मिसाल दी। इसका बाप इनको भेज सकता है, तेरा बाप नहीं। अच्छा रिश्ता आया है, खुरम देखा भला लड़का है। मैं तो कहती हूँ छोड़िए पढ़ाई के चौंचले, ब्याह रचा और अपने घर जा। अम्मा को न जाने मेरी पढ़ाई से क्या बैर था। मेरी प्यारी अम्मा, तू एक बार मेरी खातिर अब्बा से बात तो कर, हो सकता है वो मान जाए। मैंने इस तरह कहा तो अम्मा बुड़बुड़ाती कमरे से निकल गई, जबकि मैं दोनों हाथ उठाकर अब्बा के मान जाने की दुआएं करने लगी। मेरा नाम नूर है। मेरे अब्बा का मुश्तरका ख़ानदानी कारोबार था। दादा और अब्बा समेत सभी भाई कारोबार में शामिल थे। मुझे बचपन से ही स्कूल जाने का बहुत शौक़ था। वैसे तो मैं पढ़ाई में इतनी ख़ास नहीं थी, मगर जब अम्मा मुझे तैयार करके स्कूल भेजती तो मुझे बड़ा मज़ा आता। मैं स्कूल में सारा दिन अपनी सहेलियों के साथ हंसते खेलते गुजारती और घर आकर बेजारी महसूस करती। शायद इसकी वजह यह थी कि मैं घर में अकेली लड़की थी। मेरा भाई मुझसे 6 साल बड़ा था, जो सारा दिन घर से बाहर गुजार देता, जबकि मैं अकेले घर में बोर हो जाया करती थी। वैसे तो घर के आसपास भी मेरी काफ़ी सहेलियां थीं, मगर अब्बा मुझे घर से बाहर ना जाने देता। इसका कहना था कि लड़की ज़ात को घर में रहना चाहिए। मेरे अब्बा पुराने ख्यालात का मालिक था। इसे अपनी इज्जत और ज़ात से बहुत ही प्यार था, लिहाजा मेरे घर से बाहर निकलने पर पाबंदी थी। मेरी एक और सहेली जिसका नाम हूर था, जिसके घर जाने की मुझे इजाज़त मिल जाती, बल्कि अब्बा खुद ही मुझे अक्सर वहाँ छोड़ देते, क्योंकि वो लोग हमारी ही ज़ात बरादरी के थे और हमारे इनके साथ ख़ास ताल्लुकात थे। अक्सर भाई भी मेरा चला जाता और हम हूर और इसके भाई खुरम के साथ खूब खेलते। अम्मा तो सारा दिन घर के कामों में मसरूफ़ रहा करती, क्योंकि अम्मा ससुराल में रहती थी, जिसकी अम्मा ने खूब खिदमत करनी होती। लेकिन अम्मा की खिदमत मुझे अक्सर रायगा जाती महसूस होती कि मेरी दादी अम्मा से लड़ने का कोई भी मौका हाथ से न जाने देती थी। घर में हर वक्त तू मैं की वजह से भी मुझे घर के माहौल से बेजारी महसूस होती। मेरे चचा और फूफो सबका काम अम्मा के ज़िम्मे ही था, फिर भी घर में कोई अम्मा से खुश न था। हैरत की बात तो ये थी कि अब्बा भी अम्मा को बुरा भला ही कहता। ऐसे में भला मेरा घर में कैसे दिल लगता, जबकि वो सब मेरी प्यारी माँ को बातें सुनाते। मेरे स्कूल जाने और स्कूल में दिल लगाने की वजह सिर्फ पढ़ाई न थी, बल्कि वहाँ का माहौल भी था। उस्तानिया हम सब बच्चों से बहुत इज्जत और प्यार से बातें करती थी, जबकि घर में दादी फूफो मुझे हर वक्त डांटती रहती। वक्त के साथ साथ मेरा पढ़ाई में भी दिल लगता गया और मैंने मैट्रिक का इम्तिहान दे दिया। अभी मेरा रिजल्ट भी ना आया था कि अब्बा को मेरी शादी की फिक्र लाहक हो गई। उनका कहना था कि जितनी जल्दी हो इसे इसके घर का करो, ताकि मैं इनकी इज्जत मलिया मेट ना करूं। मैं अब्बा की बात पर हैरान थी। दरअसल उनकी इस बात के पीछे वजह मेरी फूफो थी, जो अपनी पसंद की शादी रचाकर घर छोड़कर चली गई थी। अब्बा ने और दादा ने फूफो को पढ़ने की इजाज़त दी थी। वो कॉलेज में पढ़ने जाया करती थी और वहीं इसका चक्कर किसी लड़के से चला तो उसने अपनी मर्जी से अब्बा और दादा की मुखालफत लेकर शादी रचा ली। इसके बाद से अब्बा को मज़ीद अपनी इज्जत और गैरत का दौरा पड़ गया था। हालांकि फूफो ने जो सब किया इसमें मेरा क्या कसूर था। मैं ऐसी वैसी लड़की ना थी। लड़कों में मुझे वैसे ही कोई ख़ास दिलचस्पी ना थी और ना ही मुझे इन कामों का शौक़ था। मैं तो पढ़ना चाहती थी। अम्मा ने मुझे साफ साफ बता दिया था कि अब्बा कभी भी मेरी पढ़ाई के लिए राज़ी ना होगा।
اس نے جو چوٹ کھائی تھی وہ اس کا بدلہ شاید مجھ سے لینا چاہتا تھا۔ میں بھی ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ گئی اور کیا کر سکتی تھی۔ پھپھو جتنا حوصلہ تو مجھ میں نہ تھا کہ ابا کو دھوکہ دے کر گھر سے بھاگ جاتی، اور گھر سے بھاگ کر بھی تو کیا کر لیتی، میرا خرچہ تو ابا نے اٹھانا تھا۔ لہٰذا میں سج دھج کے رشتہ داروں کے سامنے پہنچ گئی۔ سارا خالہ میری دوست حور کی اماں تھی۔ وہ خرم کے لیے میرا رشتہ لائی تھی۔ مجھے اس بات کا اچھی طرح اندازہ تھا کہ خرم مجھے پسند کیا کرتا تھا۔ سارا خالہ نے باقاعدہ ابا سے میرا ہاتھ مانگ لیا، اور ابا نے بھی چند دنوں میں ہی ان کو ہاں کہلوا بھیجی، اور یوں میرا رشتہ پکا ہوا تو ابا نے چند ہفتوں میں ہی میرا نکاح طے کر دیا۔ رخصتی چند مہینوں بعد ہونا قرار پائی تھی۔ میں اپنی حسرت اور امیدوں کے ٹوٹ جانے پر سوگوار تھی، مگر میرے پاس کرنے کو کچھ نہ تھا۔ بھلا ابا کو کیسے منا سکتی تھی جبکہ گھر میں اماں سمیت کوئی بھی میرے ساتھ نہ کھڑا تھا۔ میرا میٹرک کا رزلٹ آیا تو مجھ سمیت گھر میں سبھی حیران رہ گئے۔ میں نے ضلع بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی۔ مجھے خود امید نہ تھی کہ میرے امتحانات تو بہت اچھے ہوئے تھے، مگر مجھے معلوم نہ تھا کہ میری پہلی پوزیشن آ جائے گی۔ لہٰذا میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ ارد گرد کے لوگ مبارکباد دینے آنے لگے تو ابا کا سر بھی فخر سے بلند ہوا۔ ان کی بیٹی نے کیا کارنامہ انجام دیا تھا۔ بہن کے گھر سے بھاگنے اور پسند کی شادی کرنے پر جو ذلت اور رسوائی کا سامنا ابا کو کرنا پڑا تھا، اب اس کی جگہ فخر اور عزت نے لے لی تھی۔ گاؤں کے سبھی لوگ ابا کو مبارکباد دینے آئے تو اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ لے کر آتے، یہاں تک کہ گاؤں کا چودھری بھی ابا کے پاس مبارکباد لے کر آیا۔ ابا کو امید نہ تھی کہ کبھی ان کی بیٹی اتنا بڑا کارنامہ انجام دے گی اور ان کا سر فخر سے بلند کر دے گی۔ مجھے اور ابا کو انعام وصول کرنے کے لیے بڑے مرکز بلایا گیا تھا۔ ابا اپنی عزت دیکھ کر بے حد خوش تھے۔ وہاں ابا کو کچھ کالج کے پروفیسر بھی ملے جنہوں نے ابا کو یاد دہانی کرائی تھی کہ بٹیا کو ہمارے کالج میں داخلہ دلوانا۔ مجھے امید نہ تھی کہ حالات اتنی جلدی بدل جائیں گے۔ میں نے ابا سے دوبارہ سے داخلہ لینے کی بات کی تو اس بار ابا نے خوشی خوشی اجازت دے دی اور مجھے دل لگا کر پڑھنے اور دوبارہ سے پوزیشن لینے کی تاکید کرنا نہ بھولے۔ میں بے انتہا خوش تھی۔ میرے خواب اس طریقے سے پورے ہوں گے میں نے کبھی سوچا نہ تھا۔ میرے سسرال والوں کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہ تھا، پر ان کا کہنا تھا کہ اب لڑکی کی رخصتی کی فکر کریں، پڑھائی تو شادی کے بعد بھی کر لے گی، ہمیں اس کی پڑھائی پر کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ مگر میں نے اماں کا حال دیکھ رکھا تھا۔ میں اتنی جلدی شادی جیسی ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہ تھی۔ ویسے بھی مجھے شادی کرنے سے ڈر ہی لگتا تھا۔ میرا سسرال بھی بھرا پڑا تھا، ایسے میں صرف گھر کے کاموں تک محدود ہو کر رہ جاتی، اپنی پڑھائی کیسے کرتی؟ لہٰذا میں نے ابا سے اجازت لے کر بڑے شہر کے کالج میں داخلہ لے لیا اور وہیں ہاسٹل میں رہائش اختیار کر لی۔ ہاسٹل کا ماحول کچھ عجیب سا تھا۔ یہاں پر بہت کم تعداد میں لڑکیاں موجود تھیں۔ کالج تو لڑکیوں سے بھرا ہوا تھا، جبکہ ہاسٹل تقریباً خالی ہی رہتا۔ جو کمرہ مجھے دیا گیا تھا اس میں پہلے ایک لڑکی موجود تھی، مگر وہ اندھی تھی، اسے کچھ بھی دکھائی نہ دیتا۔ اس لڑکی کا نام سائمہ تھا۔ وہ چند دنوں میں ہی مجھ سے کافی گھل مل گئی۔ وہ ملنسار اور خوش اخلاق لڑکی تھی۔ اس نے ہاسٹل میں رہنے پر میری کافی رہنمائی بھی کی تھی۔ میں چونکہ کبھی ہاسٹل میں نہ رہی، لہٰذا میں نے یہاں کے ماحول پر زیادہ توجہ نہ دی۔ مجھے لگا تھا کہ ہاسٹل کا ماحول ایسے ہی ہوا کرتا ہے۔ میں دل لگا کر پڑھائی کرتی۔ میری زیادہ تر توجہ اپنی پڑھائی کی طرف ہوتی، کیونکہ ابا نے مجھے خاص تاکید کی تھی کہ میں ایف اے میں بھی ٹاپ کروں تاکہ ان کا سر دوبارہ فخر سے بلند ہو۔ لہٰذا میں اپنی تیاری میں لگی رہتی۔ سائمہ مجھے اکثر کہتی کہ میں اس کے ساتھ باہر گھومنے پھرنے چلوں، چونکہ وہ اکیلی نہ جا سکتی تھی، اسے کسی کے ساتھ کی ضرورت تھی، مگر میں ہمیشہ انکار کر دیتی۔ مجھے باہر گھومنے پھرنے سے کوئی غرض نہ تھا، مجھے صرف اپنی پڑھائی سے سروکار تھا اور میں وہی کر رہی تھی۔ کالج سے آنے کے بعد کئی گھنٹے اپنی پڑھائی میں مشغول رہتی اور پھر تھک ہار کر سو جایا کرتی۔ میں چونکہ صبح سویرے اٹھ جاتی اور سارا دن پڑھائی کرنے کی وجہ سے اتنی تھکن ہو جاتی کہ مجھے لیٹتے ہی نیند آ جاتی، اور نیند بھی اتنی گہری ہوتی کہ مجھے کچھ پتہ نہ چلتا اور صبح ہی میری آنکھ کھلتی۔ ہاسٹل کا کچھ عرصہ تو بالکل ٹھیک گزرا، مگر ایک دن میں سائمہ کی بات سن کر چونک گئی۔ تم برا نہ مانو تو میں تم سے ایک بات کہوں؟ میں حسب معمول اپنی پڑھائی میں مصروف تھی جب مجھے سائمہ کی آواز سنائی دی۔ ہاں کیوں نہیں، کیونکہ اب تک ہماری اتنی دوستی تو ہو گئی تھی
کہ وہ بلا جھجک مجھ سے اپنی بات کہہ سکے۔ تمہارے ساتھ رات کے وقت 2 آدمی موجود تھے۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اور میرے کمرے میں میرے ساتھ 2 آدمی کیسے آ سکتے ہیں؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا تو اس نے کندھے اچکا دیے۔ میں اندھی ہوں مگر میری حس بہت تیز ہے اور میں آسانی سے محسوس کر سکتی ہوں۔ وہ سرے عام مجھ پر الزام لگا رہی تھی۔ مجھے بالکل اچھا نہ لگا۔ رات میں واقعی تمہارے ساتھ 2 آدمی موجود تھے۔ اس نے مجھے یقین دلانے کی کوشش کی تو اس کی بات مجھے ہضم نہ ہوئی۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ ایسا ممکن ہی نہ تھا۔ میں یہاں کسی کو نہ جانتی تھی اور نہ ہی ہاسٹل میں کوئی آدمی رہائش پذیر تھا، تو ایسا کیسے ممکن تھا کہ رات کو 2 آدمی میرے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور مجھے پتہ بھی نہ چلتا؟ میں نے اس کی بات ٹال دی۔ وہ مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہی تھی یا شاید میرے ساتھ مذاق کر رہی تھی، میں سمجھ نہ سکی اور اپنی روٹین میں دوبارہ مصروف ہو گئی۔ سائمہ مجھے اکثر وہی بات کہتی کہ کمرے میں رات کو تمہارے ساتھ 2 آدمی موجود تھے، مگر میں اس کی بات کا اعتبار نہ کرتی۔ ایسا ممکن ہی نہ تھا۔ میں نے تنگ آ کر اپنا کمرہ بدل لیا۔ سائمہ کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر گئی تو میں ہاسٹل میں اکیلی رہ گئی۔ میرا ارادہ تھا کہ اگلے ہفتے میں بھی اپنے گھر ہو آؤں گی۔ میں گھر جانے کے لیے اپنا سامان باندھ رہی تھی کہ مجھے زور کا چکر آیا اور میں گرتے گرتے بچی۔ میں حیران تھی کہ میری طبیعت اتنی گری اور ڈھیلی کیوں تھی۔ شاید یہ مسلسل پڑھائی کی وجہ سے تھا۔ میں پچھلے 1 ہفتے سے اپنی طبیعت کو نظر انداز کر رہی تھی۔ امتحانات قریب تھے، راتوں کو دیر سے پڑھنے کی وجہ سے شاید مجھے چکر آ رہے تھے۔ میں کل رات بھی سستی سے لیٹی رہی اور میں نے بالکل پڑھائی نہ کی تھی۔ اب میں کچھ عرصے کے لیے گھر جانا چاہتی تھی تاکہ میں گھر میں اپنی پڑھائی کر سکوں اور واپس آ کر امتحان دے سکوں، مگر میری طبیعت تو مجھے سفر کرنے کی بھی اجازت نہ دے رہی تھی۔ میں خود ہی ہاسٹل سے نکل کر قریبی کلینک میں چلی گئی تاکہ ڈاکٹر کو چیک کروا کر دوائی لے سکوں۔ کم از کم میری طبیعت اس قابل تو ہو جائے کہ میں گھر جا سکوں۔ ویسے بھی امتحانات کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا اور میں اپنے امتحانات کی وجہ سے کافی پریشان تھی۔ اگر میری طبیعت نہ سنبھلی تو پورے سال کی محنت ضائع ہو جاتی۔ آپ شادی شدہ ہیں؟ ڈاکٹر نے میرا معائنہ کرنے کے بعد مجھ سے سوال پوچھا تو میں حیرت سے اس کی شکل دیکھنے لگی۔ ہرگز نہیں، میں نے فوراً جواب دیا تو وہ چونک گئی۔ آپ حاملہ ہیں، اس نے بتایا تو میں آنکھیں پھاڑے حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے اس کے الفاظ سن کر یقین نہ آیا۔ ایسے کیسے ممکن؟ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ ناممکن تو کچھ بھی نہیں ہوتا، باقی تفصیلات تو آپ کو ہی معلوم ہوں گی۔ وہ شک بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ کچھ دیر تو بولنے کی حالت میں ہی نہ رہی تھی تو میں فوراً بولی، آپ اس بچے کو نکال پھینکیں، میں اس کو پیدا نہیں کر سکتی۔ ڈاکٹر نے ایک افسوس بھری نظر مجھ پر ڈالی۔ گناہ تو کر چکی ہے، اب دوسرا کرنے چلی ہو۔ میں یہ کام نہیں کر سکتی، ویسے بھی اب بہت دیر ہو چکی ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے پاس اس بچے کو پیدا کرنے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے، ورنہ تمہاری اپنی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر کا صاف جواب سن کر میں مایوسی کی حالت میں گھر واپس لوٹی۔ میرے دل و دماغ میں سائیں سائیں ہو رہی تھی۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا، نہ کسی کے ساتھ میرا کوئی تعلق رہا تھا۔ مجھے سائمہ کی بات کا اعتبار آنے لگا۔ وہ اکثر کہا کرتی تھی کہ رات کو میرے کمرے میں 2 آدمی موجود ہوتے ہیں، شاید انہوں نے ہی میرے ساتھ کچھ غلط کیا تھا۔ میں اس کی واپسی کا شدت سے انتظار کرنے لگی۔ مجھے کچھ بھی اندازہ نہ تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں روز سر پکڑ کر روتی۔ میں اپنی آنکھوں میں مستقبل کے خواب لے کر نکلی تھی۔ ابا سمیت پورے علاقے کی امیدیں میرے ساتھ جڑی تھیں، مگر میں یہاں ایسی حالت میں تھی کہ مدد کے لیے اپنے گھر والوں کو بھی نہ پکار سکتی تھی۔ کون میری بات پر اعتبار کرتا؟ سب مجھے ہی قصوروار ٹھہراتے۔ میرا پیٹ چند دنوں میں ہی کافی باہر نکل آیا تھا، حالانکہ ابھی زیادہ وقت نہ گزرا تھا۔ مجھے اس بارے میں بالکل اندازہ نہ تھا۔ سائمہ ابھی تک واپس نہ لوٹی تھی، شاید وہ اپنے گھر میں ہی رہ کر امتحانات کی تیاری کر رہی تھی۔ شاید اماں میری اس سلسلے میں کوئی مدد کر سکے۔ مجھے مشکل وقت میں اماں کا خیال آیا اور میں گھر واپس لوٹ آئی۔ اماں نے میری حالت دیکھی تو چونک گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ تو کیا کر رہی ہے؟ اماں نے مجھے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا تو میں رو دی۔ اماں مجھے نہیں معلوم یہ سب کیا ہے، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ میں نے اماں کو ساری داستان سنائی کہ کیسے ایک اندھی لڑکی کو محسوس ہوتا تھا کہ کمرے میں 2 آدمی موجود ہیں، جبکہ میں کسی آدمی کو نہیں جانتی اور نہ ہی میرا کسی کے ساتھ کوئی تعلق رہا۔
بکواس بند کر، تجھے کیا لگتا ہے تو مجھے بیوقوف بنائے گی؟ تیرے باپ نے تجھے پڑھنے بھیجا تھا، نہ کہ یہ گل کھلانے۔ میں نے منع بھی کیا تھا کہ جوان جہاں لڑکی پر اتنا اندھا اعتماد نہ کرے، پر اس نے میری نہ سنی۔ اب سب کا ذمہ دار بھی وہ مجھے ہی ٹھہرائے گا۔ اور تم بغیرت منہ اٹھائے اور پیٹ نکالے کیسے گھر آ گئی؟ وہیں کسی کی بس کے نیچے آ کر مر کیوں نہیں گئی؟ اماں نے وویلا مچا دیا۔ میں پریشان ہو کر اماں کو دیکھ رہی تھی۔ میں جو اس امید پر تھی کہ میری اماں میری ضرور مدد کرے گی، وہ تو لگتا ہے پورے خاندان میں خود ہی میری رسوائی کا باعث بن جائے گی۔ ہائے تیرے سسرال والے کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تو نے تو اپنی نند حور والے ہی کام کیا ہے، وہ بھی بنا شادی کے پیٹ نکالے پھر رہی۔ اماں کی بات پر میں بری طرح چونکی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا حور بھی؟ ہاں تو اور کیا؟ تو نے سوچا کہ تیری سہیلی کیوں اکیلی بدنام ہو؟ تو بھی بدنام ہونے کو کود گئی۔ اماں نہ جانے کیا بول رہی تھی، جبکہ میرا دل پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ ابا تو مجھے جان سے ہی مار ڈالتا۔ اماں میں تیرے پاس مدد کے لیے آئی ہوں، تو میری مدد کر۔ میں تیری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ یہاں کسی کو بھی معلوم ہو گیا تو تیرے ساتھ ساتھ میرا بھی خاتمہ ہوگا۔ تو یہاں سے بھاگ جا، چلی جا جہاں سے آئی ہے۔ اماں نے مجھے بازو سے پکڑ کر کھینچا اور دروازے تک لا کر خود نکل کر باہر جھانکنے لگی۔ اس سے پہلے کہ تیرا باپ یا بھائی تجھے اس حالت میں دیکھے تو یہاں سے بھاگ جا۔ اماں مجھے گھسیٹتی ہوئی دروازے تک لے آئی اور بات سن۔ اماں دروازے کے پاس روک کر بولی، اس سے پیچھا چھڑوائے بغیر واپس یہاں کا رخ مت کرنا، ہو سکے تو مجھے دوبارہ اپنی شکل ہی مت دکھانا۔ اماں نے منہ پھیر کر کہا تو میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ میری سکی ماں بھی مجھ پر اعتبار کرنے کو تیار نہ تھی، باقی کسی نے کیا ہی اعتبار کرنا تھا۔ میں منہ چھپا کر روتی ہوئی واپس چلی آئی تھی۔ سائمہ واپس لوٹی تو میں اس سے لپٹ کر رو دی۔ اس نے حیران ہو کر میرے رونے کی وجہ پوچھی تو میں نے اسے اپنا حاملہ ہونے کے متعلق بتا دیا۔ اب میں کیا کروں؟ مجھے بتاؤ، میں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہوں گی۔ میں نے روتے ہوئے کہا تو وہ مجھے تسلی دلاسے دینے لگی۔ ہمیں اس کا حل ڈھونڈنا ہوگا، مگر اس سے پہلے مجرم کو تلاش کرنا ضروری ہے تاکہ معلوم ہو کہ آخر وہ ہے کون اور اس نے یہ سب کیوں کیا۔ سائمہ کی بات سن کر میں چونک گئی، مگر میں مجرم کو کیسے تلاش کر سکتی ہوں؟ میں تو اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ میں نے آج سے پہلے اس کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ وہ میں تمہیں طریقہ بتاؤں گی کہ تم نے مجرم تک کیسے پہنچنا ہے۔ اس کی باتیں سن کر مجھے کچھ سکون ہوا، کم از کم میرے ساتھ کوئی تو موجود تھا۔ ہمارے پاس ایک یہ طریقہ ہے کہ ہم کمرے کی اچھی طرح تلاشی لے کر وہاں کچھ ایسے ثبوت تلاش کریں جس سے کچھ اندازہ ہو۔ ہمیں اپنے ہاسٹل کے باہر لگے ہوئے کیمرے بھی کھنگالنے ہوں گے۔ تیسرا کام یہ کہ رات کو جاگ کر پہرا بھی دینا ہوگا تاکہ اب اگر کوئی دوبارہ سے آئے تو ہم اسے رنگے ہاتھوں پکڑ سکیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس طریقے سے ہم مجرم تک پہنچ سکتے ہیں، مگر پھر بھی اس کے سوا کوئی راستہ نہ تھا۔ ہم نے پورے کمرے کی اچھی طرح تلاشی لے لی تھی، مگر کچھ بھی خاص نہ ملا۔ ہم نے کیمرے کی ویڈیو بھی حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ہمیں نہ مل سکی۔ میں اور سائمہ رات بھر جاگتے رہے تاکہ جو بھی آئے مجھے اس کے بارے میں پتہ چل سکے، مگر 3 دن گزر چکے تھے، وہاں کوئی نہ آیا تھا۔ میرا پریشانی سے برا حال تھا، بیٹھے بٹھائے میں کس مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ سائمہ نے کسی نہ کسی طرح ہاسٹل کے سامنے بنے گھر کے باہر لگے کیمرے کی ویڈیو حاصل کر لی۔ ان کے گھر لگے کیمرے سے ہمارے ہاسٹل کے سامنے والی سڑک ہمیں دکھائی دیتی تھی۔ میں نے پوری ویڈیو اچھی طرح کھنگال ڈالی۔ آدھی رات کو اس سڑک پر آنے والے ایک جانے پہچانے شخص کو دیکھ کر میں بری طرح سے چونک گئی۔ تم نے یہ سب کیوں کیا میرے ساتھ؟ میں نے اس کا گریبان پکڑ کر پوچھا تھا۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ آخر میں تمہیں اتنا گرا ہوا انسان نہ سمجھتی تھی، جبکہ وہ چپ چاپ سر جھکائے کھڑا تھا۔ تم نے مجھے بہت بڑی مشکل میں ڈال دیا تھا۔ تم سے چند مہینے صبر نہ ہوا کہ تم میرے ہاسٹل تک پہنچ گئے۔ مجھے یقین نہ آتا تھا کہ میرا شوہر میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر سکتا ہے۔ خرم میڈیسن کی تعلیم حاصل کر رہا تھا، وہ بھی اسی شہر میں رہائش پذیر تھا۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ اسی علاقے میں موجود تھا۔ جیسا تم سمجھ رہی ہو ویسا نہیں ہے۔ وہ بالآخر بولا تو میرا دل چاہا اس کے منہ پر تھپڑ دے ماروں۔ میں مانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ میں تم سے بدلہ لینا چاہتا تھا، تمہارے بھائی کا بدلہ۔ جو کچھ اس نے میری بہن کے ساتھ کیا، میں چاہتا تھا کہ میں وہی تمہارے ساتھ کروں، تاکہ اسے اندازہ ہو کہ میں اور میرے ماں باپ کس اذیت اور ذلت سے گزر رہے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میرے ارد گرد دھماکے ہوئے۔ اماں نے بتایا تھا کہ حور حاملہ تھی، تو کیا اس سب کے پیچھے بھائی تھا؟ میں سکتے میں رہ گئی۔
تمہارے بھائی مبشر نے یہ سب کیا ہے۔ اس نے حور کو اپنے پیار کے جال میں پھنسایا اور پھر اس کا استعمال کر کے چھوڑ دیا۔ وہ سب کے سامنے ماننے کو اور حور اور اس بچے کو اپنانے کو تیار نہیں، اور میری بہن اپنے ہونٹ سی بیٹھی ہے، ساری تکلیف اکیلے سہ رہی ہے۔ وہ کسی کو کچھ بھی بتانے کو تیار نہ تھی۔ میرے بار بار اصرار کرنے اور قسم دینے پر اس نے میرے سامنے مبشر کا نام لیا تھا، مگر مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں مبشر کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤں گا۔ مگر میرے اندر تو آگ لگی تھی۔ میں نے سوچا کہ مبشر نہ سہی، میں اس کی بہن کو تو نقصان پہنچا سکتا ہوں۔ اس طرح میرا بدلہ پورا ہو جاتا تو شاید مجھے سکون مل جاتا۔ لہٰذا میں تمہارے ہاسٹل آ گیا۔ میں نے تمہیں صرف کچھ انجیکشن ایسے دیے کہ تمہارا پیٹ کچھ پھول جائے۔ میں نے تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا، کیونکہ نکاح کے باوجود میرا ضمیر اس بات کے لیے نہ مانا تھا کہ میں تمہاری مرضی کے بغیر تمہارا فائدہ اٹھاؤں۔ لہٰذا میں نے کچھ ایسی ادویات کا سہارا لیا جس سے تمہیں اور باقی سب کو لگے کہ تم حاملہ ہو۔ میں تمہیں روز کا ایک انجیکشن لگاتا۔ انجیکشن کی وجہ سے تمہاری طبیعت خراب ہوتی تو مجھے پوری امید تھی کہ تم قریبی کلینک پر چیک اپ کروانے جاؤ گی۔ وہاں کے ڈاکٹر میرے دوست کی اماں ہیں، لہٰذا میں نے ان کو پہلے ہی باخبر کر دیا تھا کہ انہوں نے بس ایک چھوٹا سا جھوٹ بولنا ہے کہ تم حاملہ ہو۔ میں چاہتا تھا کہ تمہارے گھر میں سب کو معلوم ہو کہ تم حاملہ ہو گئی ہو، اور خاندان میں تمہاری ایسی ہی بدنامی ہو جیسی میری بہن کی ہوئی ہے۔ یہ سب میں صرف بدلہ لینے کے لیے کر رہا تھا، مگر مجھے جلد ہی اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ میں نے تمہارے ساتھ کتنا غلط کر دیا۔ مجھے تمہارے بھائی کے جرم کی سزا تمہیں نہیں دینی چاہیے تھی۔ اس سب میں تمہارا کیا قصور تھا؟ لہٰذا میں دوبارہ تمہارے ہاسٹل آیا تھا تاکہ تمہاری طبیعت کی بہتری کے لیے تمہیں دوسری دوائی دے سکوں، مگر تم مجھے ہاسٹل میں کہیں دکھائی نہ دی۔ میں نے اپنا کمرہ تبدیل کر لیا تھا۔ تم اپنے ساتھ کس آدمی کو لے کر میرے کمرے میں آیا کرتے تھے؟ آدمی نہیں، لڑکی۔ میں حور کو ہی اپنے ساتھ لاتا۔ میں اسے اپنے ساتھ اس شہر میں لے آیا تھا تاکہ وہ کچھ بہل جائے۔ میں اسے اپنے ساتھ لاتا تھا کہ اگر پکڑا جاؤں تو حور کو آگے کر سکوں کہ یہ تم سے ملنے آئی تھی۔ میں خاموش ہوا تو میرا دل غصے سے بھر گیا۔ تمہیں ایسی حرکت کرتے ہوئے 10 بار سوچنا چاہیے تھا، میں نے تپتے ہوئے غسیلے لہجے میں کہا تو وہ سر جھکا گیا۔ خرم نے مجھے طبیعت کی بحالی کے لیے ادویات دی تو میرا پھولا پیٹ بالکل فلیٹ ہو گیا۔ میرے امتحانات شروع ہو گئے۔ امتحانات دیتے ہی میں واپس گھر چلی آئی۔ میں نے اماں کو سب سچ بتایا تو وہ حیران رہ گئی۔ انہیں اس بار بھی میری بات پر یقین نہ تھا۔ یقین نہیں تو ذرا اپنے بیٹے سے بات کر کے دیکھو۔ اماں نے بات کیا کرنی تھی، پاؤں سے چپل اتاری اور بھائی پر برس پڑی۔ تجھے دوسروں کی بہن بیٹی کی عزت لوٹتے شرم نہ آئی؟ اماں، نکاح کیا ہوا ہے میں نے اس سے۔ آپ کو کہا تھا کہ رشتہ لے جائیں، آپ نے ہی کہا تھا کہ وٹا سٹا نہیں کرنا۔ وہ بولا تو ہم دونوں ماں بیٹی دنگ رہ گئے۔ کیا کہا؟ نکاح کر لیا؟ اماں نے ایک بار پھر چپل برسانا شروع کر دی۔ اماں نے ابا کو بھائی کے کارنامے کے متعلق بتایا تو ابا بھی بھائی پر بہت غصہ ہوا۔ جب نکاح تک کا حوصلہ کر لیا تھا تو آگے بھی کر لیتا، اس لڑکی کو رخصت کروا کے لے آتا تو ان لوگوں کی اتنی بدنامی نہ ہوتی۔ ابا، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں خوفزدہ ہو گیا تھا کہ آپ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے اور اسے کیا مقام دیں گے۔ یہ تو تجھے پہلے سوچنا چاہیے تھا، بعد میں نہیں۔ اماں ابا بھائی کو لے کر حور کے گھر گئے۔ یہ آپ کا مجرم ہے، اس کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے آپ کریں، چاہے تو اس سے ابھی کے ابھی گولی سے اڑا دیں۔ حور کے ماں باپ حیران تھے۔ اماں ابا نے سارے خاندان کو ان کا نکاح کا بتایا اور 2 دن بعد ولیمے کی تاریخ رکھ دی۔ بھائی اور حور کا ولیمہ دھوم دھام سے ہوا۔ ان لوگوں کی کچھ بدنامی تو کم ہوئی تھی۔ خرم مجھ سے کافی بار معافی مانگ چکا تھا، مگر میں اسے اتنے آسانی سے کیسے معاف کر دیتی؟ اس نے میری زندگی برباد کرنے میں کوئی کسر کہاں چھوڑی تھی؟ اماں نے تو مجھے وہاں سے بھگا دیا تھا، مگر ابا کو پتہ چل جاتا تو وہ مجھے اسی گھر میں زندہ گاڑ دیتے اور کبھی باہر نہ جانے دیتے۔ میں نے FA کے امتحان میں بھی پہلی پوزیشن حاصل کی تھی۔ اب خرم کے گھر والوں نے رخصتی کا شور مچایا تھا۔ ابا کو بھی یہی مناسب لگا اور میں نے بھی اس بار زیادہ چونچرا نہیں کی اور رخصت ہو کر سسرال آ گئی۔ میں آگے بھی پڑھنا چاہتی ہوں۔ میں نے سب سے پہلے اپنی فرمائش بیان کر دی۔ تمہیں کس نے روکا ہے؟ جتنا چاہے پڑھ لینا، مگر اس کی ایک شرط ہے۔ وہ مسکرا کر بولا تو میں قدرے چونک گئی۔ کیسی شرط؟ تمہیں پہلے مجھے معاف کرنا ہوگا۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر بولا تو میں بھی مسکرا دی۔ اس نے جو کچھ کیا تھا اپنی بہن کی محبت میں کیا تھا، اور پھر میرے ساتھ کون سا کچھ اتنا غلط ہوا تھا؟
وہ چاہتا تو میرا فائدہ اٹھا سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہ کیا۔ ویسے بھی گھر میں کون سا کسی کو پتہ چلا جو میری بدنامی ہوتی۔ میں نے اس کے کندھے پر سر ٹکایا۔ خرم نے میرے سارے خدشات دور کر دیے۔ وہ میرا اس قدر خیال رکھتا کہ میں خود حیران رہ جاتی۔ میں اپنے رب کی شکر گزار تھی جس نے مجھے تباہی اور بربادی سے بچا لیا۔ تو محترم دوستو، آج کی ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کیجیے، اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ شکریہ۔